हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद। मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम 3 अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और नई मालूमात से आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वक्त की ताकतवर तरीन शख्सियत हो गई अस्पताल में दाखिल। क्या कहानी है इस सारे मामले की, वो आपको बयान करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाली एक ताज़ा डेवलपमेंट के हवाले से, और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिकी कांग्रेस में एक कानून पेश किया गया है, एक बिल पेश किया गया है जिस पर कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है इसके ऊपर वीज़ा पाबंदियां आयद की जाए। वो ऐसा क्यों कहा गया है, क्या इससे मकसद हल हो जाएगा, इसके ऊपर हम आपको मालूमात भी देंगे और उसके ऊपर कुछ बात भी होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे हमारे दोस्त वहीद मुराद के बारे में, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनको गुज़िश्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पास आई विटनेस अकाउंट हैं और फिर इस सारे मामले का रुख एक नया आया, वो क्या रुख था और ये मामला किधर जाएगा। तो इस सारे मामले पर और इन तीनों खबरों के ऊपर बात करते हैं। आसिफ, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप खैरियत से हैं एजाज? बिल्कुल दुआएं, बिल्कुल दुआएं। तो एजाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की जो ताकतवर शख्सियत है वो क्या बीमार होगी और कैसे बीमार होगी? आसिफ, ये जो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत है ये आज पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन शख्सियत है। ये अपने ज़माने में बड़े ताकतवर थे और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आपको पता चल गया होगा। ये फार्मर ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद हैं। जनरल फैज़ हमीद जो हैं आजकल एक फ़ौजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। और वो दाखिल हमें जो उनके करीबी ज़राए ने बताया है, मैंने 3 मुख्तलिफ़ लोगों से पता किया है और मुझे बताया कि उनको उनके पेट में सूजन हो गई थी। और आसिफ, कुछ लोगों को शायद इस बात का इल्म है या नहीं, जब वो कर्नल थे तो कराची में तैनात हुआ करते थे, सालों पहले की बात है। तो वहाँ पर कराची में इनके साथ एक डकैती की वारदात, आपको पता है कराची में गन पॉइंट के ऊपर स्ट्रीट क्राइम्स और घर में चोरी की वारदातें आम थी एट दैट टाइम। तो इनके साथ एक वारदात हुई थी और इन्होंने उसमें मज़ामत की थी। मज़ामत में गोली चल गई थी और गोली जो है इनके पेट में मौजूद थी। इनका उस वक्त इलाज किया गया था और मेडिकल वजूहात की बिना पर या जिस भी वजह से वो गोली इनके पेट से नहीं निकाली गई। ये वही गोली है जिसके बारे में आपको पता है कंट्रोवर्सी आई थी कि जी इनकी अहलिया ने इनको गोली मार दी। हालांकि वो अहलिया ने गोली नहीं मारी थी, एक्चुअली वो गलत बात थी और बिल्कुल झूठी बात थी। बेसिकली इनके पेट जो है वो गोली चूँकि पेट के अंदर है और कुछ वक्त के बाद इनका पेट सूज जाता है, ये बीमार हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये हॉस्पिटल जाते हैं और बड़े कम लोगों को पता है। जब ये DGC थे और साल 2018 के इलेक्शन का इल्ज़ाम इनके ऊपर है कि इन्होंने RTS बिठा दिया था, RTS बिठाया था और उस इल्ज़ाम की बड़ी ठोस बातें भी ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। तो उन दिनों आप सुन के हैरान होंगे, जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन और उससे एक आध दिन पहले ये अस्पताल में दाखिल थे और अस्पताल में भी इसी वजह से दाखिल थे, इसी गोली की वजह से। और बाद में भी एक दफ़ा ये दाखिल हुए जब DSI भी बने थे। तो अभी फिर आपको पता है इनके ख़िलाफ़ एक फ़ौजी अदालत में केस वो चल रहा है और हमने उस दिन ख़बर भी दी कि फ़ौजी अदालत में केस का स्टेटस क्या है। ये डिनाई करते हैं अपने चार्जेस को, लेकिन इस सारे केस के दौरान वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको फ़ौजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहाँ पर इनका मुनासिब जो है इलाज और मुनासिब इनकी देखभाल है वो की गई है। तो ये खबर है। अच्छा एजाज, मैं आपसे कुछ और चीज़ें भी पूछना चाहता हूँ। देखें, कोई भी इंसान जो है ना वो उसकी इतनी बस है कि एक ज़रा सी बीमारी जो है इंसान को देखें कितना बेबस कर देती है। लेकिन जो इनकी एक ऑडियो थी, जिस तरह वो जो अबसार आलम साहब के साथ थी और नाउज़ुबिल्लाह खुदाई लहजे वाली ये गुफ्तगू करते थे, तो उससे तो ये तासुर मिलता है कि इन्हें तो बुखार भी नहीं चढ़ता होता होगा, लेकिन अब ये हॉट वाटर्स में हैं तो ये लंबे पड़ गए। बस आसिफ, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज उनका बुरा वक्त है। जब ये पावर में थे, जब DGISI थे, जब DGC थे, तो बहुत सारे लोग जो हैं इनसे मुलाकातों के लिए तरसते थे, इनसे मिलते थे। कुछ लोग जाके वहाँ पर पैरों में जाके गिर के माफ़िया भी मांगते रहे, ये मुझे भी और आपको भी पता है। और वो तलवारें निकाल के बाद में बड़े
پھرتے ہیں کہ بڑے طاقتور ہیں، لیکن آج وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب اصل بات یہ ہے کہ جب وقت ہو تو آپ سچ بولیں. تو ہم نے میرا اس وقت یہ نہیں اعزاز، میرا یہ خیال ہے جب طاقت ہو نا تو آپ بھی لوگوں کو وکٹمائز نہ کریں، بالکل نہ کریں کہ یہ طاقتیں تو چینج ہونی رہتی ہیں نا، یہ سبق ہے نا، لیسن ہے یہ. طاقتیں تو خدا ہی کی ہیں نا. بالکل ٹھیک بات. تو یہ ایک سبق ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اگر ہم اس کو سیکھیں کہ یہ وقت کا پہیہ جو ہے وہ بدلتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ جس طرح چلنے سے معذور ہوتا ہے، انسان چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے. وہ زندگی میں جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ رہے اور بڑی بڑی طاقتوں پہ رہے، تو ڈرنا اس ذات سے چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہمارے سے زیادتی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تمسخر اڑایا جاتا تھا نا سیاستدانوں کا کہ جیل میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، آج وہ تمسخر اڑانے والے کہاں ہیں؟ وہ بتائیں نا. انسان تو دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ اعزاز ہمارے پولیٹیشین بھی ہیں، ایون آپ یہ دیکھیں ان میں میجارٹی جو ہے یہ 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں. یہ کئی گولیاں کھاتے ہیں دن کی، ایک خوراک ان کی مس ہو جائے تو ان کی کتنی چیزیں آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہیں. اور بڑا نیچرل ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پریزن میں، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہاں پہ تو یہ بھی ہوا نا کہ لوگوں نے یہ بھی شک کیا کہ نہیں جی نہیں کلثوم نواز تو بیماری نہیں، ڈرامہ ہو رہا ہے جی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا لوگ اندر چلے جاتے تھے، اور اندر سے پھر وہ بڑا اسپتال نے بھی نوٹس بعد میں لیا کہ اندر جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نا ڈرامہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ڈرنا چاہیے. اور یہ طاقتیں جتنی بھی ہیں نا صرف خدا کو زیبا ہیں، خدا کے پاس ہیں. انسانوں کے پاس جب کوئی تھوڑی بہت طاقت آتی ہے تو اس کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ کل خدا بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور ویسے میں اب آپ کو اور میرا خیال ہے شاید ان کا ڈیسیژن آنے میں بھی شاید ان کی بیماری آڑے نہ ہو، کیونکہ ڈیسیژن مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں یہ بچ سکیں گے. اب وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. اور جب مشکل وقت ہو تو ایسی حالت سے بھی خدا بچائے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان وہ جب جیل میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں. ویسے میں کریڈٹ دوں گا، آپ رانا ثناء اللہ کو پورا کریڈٹ دیں. لاہور کوٹ لکھپت جیل کے لوگ بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کوئی ایک بھی فیور نہیں مانگی. اور میں عمران خان صاحب سے بالکل اختلاف کرتا ہوں، کوئی ان کی سیاست کا میں حامی نہیں ہوں، لیکن آپ ان کو بھی کریڈٹ دیں کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی درخواست نہیں آئی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے ہاسپٹل میں داخل کریں. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہ ایک روایت بھی بن گئی ہے کہ جب بڑے سیاستدان یا بڑے لوگ برا وقت آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو خدا سب کو بچائے، اپنے زبان میں رکھے. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا فلاں اتنا طاقتور اور یہ وہ، کوئی طاقتور انسان کوئی بھی طاقتور نہیں ہوتا. اور وہی جو بات آپ نے کی تو خیر اعزاز اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. باقی ان کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ جسٹس ہوگا تو شاید آنے والے وقتوں میں لوگ طاقت کو ایبیوز اور مس یوز نہ کریں. تو خیر اعزاز اگلی سٹوری پہ بات کرتے ہیں جو امریکی کانگریس میں بل لایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بل اس کا کیا محرک ہے، کیا اس میں کیا سوچ کے لایا گیا، یہ کون لوگ لے کے آئے ہیں؟ آصف پہلے تو ہم یہ پوری معلومات جان لیں کہ یہ بل ہے کیا، لائے کون لوگ ہیں. اس بل کا نام امریکی کانگریس میں ایوان نمائندگان میں، جو کہ براہ راست جو منتخب ہوتے ہیں ایوان نمائندگان میں، یہ بل اس بل کو نام دیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ. ٹھیک ہے، ابھی یہ قانون نہیں بنا، ابھی یہ بل پیش کیا گیا ہے. اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میں کہا کیا گیا ہے، اہم سوال یہ بھی ہے کہ کہا کیا گیا ہے. انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام لیا ہے اور فوجی قیادت کا نام لیا ہے، اور اس سارے معاملے کو جوڑا ہے کہ جی پاکستان میں عمران خان قید ہیں، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور پاکستان میں جمہوریت کمزور ہے. تو ان جو فوجی افسران ہیں یا فوجی جو قیادت ہے، اس کے اوپر امریکہ کے ویزے کی پابندی عائد کر دی جائے. یہ بیسیکلی ان کی استدعا ہے یا درخواست ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی فوجی افسران ہیں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے امریکی ویزے کے اوپر یا امریکہ ٹریول کے اوپر اس کا بھی جائزہ لیا جائے. اب یہ بل انہوں نے پیش کیا ہے امریکی کانگریس میں. اب یہ اگلا سوال ہے کہ یہ بل پیش کس نے کیا ہے. یہ پیش کرنے والے جو دونوں افراد ہیں یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. آصف، ایک ہیں جو ولسن جو کہ امریکی حکمران پارٹی ریپبلکن پارٹی کے رکن ہیں، اور ان کی یہ امریکی جو پالیسی کمیٹی ہے ریپبلکن پارٹی کی، یہ اس کے سربراہ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے قریبی
ساتھی جانے جاتے ہیں، اور دوسرے جو صاحب ہیں جن کے ساتھ مشترکہ طور پہ انہوں نے بل دیا ہے وہ ہیں جیمز ورنی پنیٹا. ٹھیک ہے، جیمز ورنی پنیٹا یہ ڈیموکریٹ ہے اور یہ امریکی نیول کے سابق افسر ہیں، یہ سابق انٹیلیجنس افسر ہیں امریکی نیوی کے. اور جو ولسن ہیں آصف، ان کی ایک اور بھی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کی 2 کمیٹیاں بڑی پاورفل کمیٹی ہیں. ایک کمیٹی آصف جو پاورفل کمیٹی ہے اس کا نام ہے خارجہ امور کی کمیٹی، اور دوسری ہے آرمڈ سروسز کمیٹی. تو یہ آرمڈ سروسز کمیٹی اور خارجہ امور کمیٹی کے بھی جو ولسن جو ہیں وہ سربراہ ہیں. تو ان دونوں نے یہ بل پیش کیا ہے. دراصل یہ جو بل ہے آصف، اس میں 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت 3-4 ملین یا جتنے بھی افراد پاکستانی جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں. امریکی میڈیا میں پاکستان کی صورتحال کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. نہ فاکس نیوز کر رہا ہے، نہ CNN کر رہا ہے، نہ نیو یارک ٹائمز کر رہا ہے، نہ واشنگٹن پوسٹ کر رہا ہے، نہ نیو یارکر کر رہا ہے. لیکن امریکی جو پارلیمنٹ ہے یا امریکی کانگریس جو ہے وہاں پر پاکستان کے بارے میں قانون سازی یا قراردادیں پاس ہونا یہ بڑا معمول ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ امریکی کانگریس میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک قرارداد منظور کی گئی تھی، پاکستان کے خلاف کی گئی تھی، اور یہ جو بل ہے یہ بھی اسی سارے عمل کا حصہ ہے. اور اس کے پیچھے جو امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، پی ٹی آئی کے فائنینسرز ہیں، ان کا بڑا رول ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلے الزام عائد کرتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان میں عمران خان کی رجیم چینج کی. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف قرارداد وہاں پہ منظور ہوتی ہے، اور ابھی یہ بل آ گیا ہے وہاں پر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت لے کے آئیں گے. کہاں سے؟ امریکہ سے. اس بل کا مطلب تو پھر آصف یہی ہوا نا. دیکھیں اعزاز یار، یہ بات نا اگر تو پاکستان میں شخصی آزادیاں، میڈیا کی آزادی اور یہ باتیں تو بالکل ہماری بھی ایک جماعتوں کے منشور میں بھی ہوتی ہیں اور ہمارے قومی کازز کے اندر بھی ہے، لیکن امریکہ کو یہ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے. ہم کس کو آرمی چیف لگاتے ہیں، کس کو نہیں، ہم امریکہ سے پوچھ کے تھوڑی لگائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا جب یہاں پہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہا کرتے تھے کہ ڈوئل نیشنلٹی والے غدار ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی فارن ڈپلومیٹ سے جو ملتا ہے یہ تو ان کا پٹھو ہے جی. تو آپ ذرا بتائیں نا، امریکہ کے اندر جو بل لائے جا رہے ہیں ان بلوں کے پیچھے کون ہے؟ وہ ذرا سامنے تو آئیں. بل تو پاس نہیں ہونا، لیکن یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے پاکستان کے مفاد کے خلاف جو ہے اس وقت وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. تو خیر دیکھتے ہیں کہ آصف، میں آصف ایک بات آپ کو کہوں کہ اگر کوئی کہے نا کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی توانا ہے تو یہ بات غلط ہے. جمہوریت میں پاکستان کے بڑے ایشوز ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا بڑا بول بالا ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ جمہوریت کی کمزوری اور پاکستان میں انسانی حقوق کے انعطاف کو صرف ایک جماعت کے اور ایک لیڈر کے ساتھ ہی اگر جوڑ دیں گے تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. اوورآل آپ دیکھیں نا آصف، جس طرح سے یہاں پر مقدمات ہو رہے ہیں. ابھی وحید مراد جو ہے ہمارے صحافی دوست، اس کو اٹھا لیا گیا تھا. اس سے پہلے آصف آپ کو پتہ ہے کہ 2 نوجوان جن کا کسی جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، احمد نورانی کے چونکہ وہ بھائی ہیں ان کو اٹھا لیا گیا. اور بھی بہت ساری اگزامپلس دی جا سکتی ہیں. رفتار کے فرحان ملک کراچی میں، ان کے خلاف آپ نے مقدمہ قائم کر دیا. تو انسانی حقوق کے والے سے کوئی بول بالا تو نہیں ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بہت ابتر صورتحال ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں آ کے کوئی جمہوریت نافذ کر دے گا تو نہیں ہوگی ایسی جمہوریت. یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم جو سول سوسائٹی ہے یا پولیٹیکل پاورز ہیں وہ اکٹھی نہ ہوں. جب تک ہم خود پاورفل نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوں گی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ جمہوریت کو ہوگا یا پاکستان کو ہوگا. نہ جمہوریت کو ہے نہ پاکستان کو ہے. البتہ ہم عالمی سطح پر ٹھیک ہے، ہمارا ایک پہلے بھی تمسخر اڑ ہی رہا ہے
تو اب آپ یہ بھی اڑا کے دیکھیں. یہ مزید بھی ہم پیچھے چلے جائیں گے آزادی اظہار رائے کے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے جو ہمارے نمبرز ہیں مزید گر جانے ہیں. جی ہاں, کیونکہ دیکھیں نا اب وہ ادھر بل منظور ہوگا یا بل منظور شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہو, لیکن اس بل کے اوپر فرض کریں بحث بھی ہوتی ہے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پر جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ اور پاور کا استعمال کریں گے. تو کیا جمہوریت یہاں پر اس طرح سے آ جائے گی؟ میرا نہیں خیال. ہمیں انٹرنلی یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, تب یہ چیزیں میرے خیال میں آگے بڑھیں گی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اعزاز احمد نورانی کے جو بھائیوں کا میٹر ہے وہ تو اس لیے بڑا تشویشناک ہے کہ ہائی کورٹ سے بھی کوئی باضابطہ ریلیف نہیں ملا. انہوں نے تو یہ تک نہیں پولیس سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں درج کی. انسان تھے دو, وہ آج 3-4 دن سے غائب ہیں. تو وہ 2 دن بعد جب لگی بھی تو انہوں نے کہا جی کہ میں آئی جی کو پوچھوں گا, اور پھر آرڈر میں پھر ڈیٹ ڈال دی اور ڈیفرنٹ ڈیٹ ڈال دی. جی کہا کہ 26 تاریخ کو 26 مارچ کو میں سنوں گا, لیکن ڈیٹس ریٹن آرڈر میں 27 آ گئی, 27 کی ڈال دی. تو بس اعزاز ہی اسی طرح ہی ہے. تو انفارچونیٹ, ویری ویری انفارچونیٹ. اچھا, اعزاز وحید مراد جو ہیں ان کو کل اٹھایا گیا گھر کے دروازے توڑ کے. تو یہ تو ایک نیا ٹرینڈ پڑ رہا ہے کہ اسلام آباد میں صحافیوں کو, ان کے اہل خانہ کو اٹھایا جائے گھر کے دروازے توڑ کے. کسی کا خوف نہیں, کوئی محلے دار آئے گا, کوئی باہر سے آئے گا. پولیس کی وردیاں استعمال ہو رہی ہیں, پولیس کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں, حکومت خاموش ہے, عدالت سے ریلیف نہیں مل رہا. تو کیا یہ سارے لوگ آپس میں کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایسا کر رہے ہیں؟ آصف, مجھے تو لگتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک ان اناؤنسڈ ایک گینگ اپ ہونا ضرور مجھے نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں, رات کو مجھے فون آیا تقریباً 1-1:15 بجے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ وحید مراد کو اٹھا کر لے گئے. میں پھر, آپ کو پتہ ہے میرا گھر کافی دور ہے, تو میں ڈرائیو کر کے وحید مراد کے گھر پہنچا. وہاں پر کچھ اور ہمارے جو جرنلسٹ دوست تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. وحید مراد کی جو خوش دامن ہے 64 ایئرز اولڈ لیڈی, وہ کینسر پیشنٹ ہے, ہارٹ کی پیشنٹ ہے, وہ وہاں پر موجود تھی. انہوں نے ساری کہانی نریٹ کی کہ وحید مراد رات کو آئے اور وہ سوئے ہوئے تھے کہ باہر کا دروازہ جو ہے وہ بجنے لگ پڑا, اور باہر سے لوگوں نے کہا کہ جی آپ دروازہ کھولیں, ہم افغانی ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو وحید مراد نے کہا کہ جی میں افغانی نہیں ہوں. شناختی کارڈ نیچے سے دیا, تو انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر آ گئے. وحید مراد کو اٹھایا, اس کے دونوں فون لیے. پھر وحید مراد کی اہلیہ ہیں, وہ کچھ سالوں سے کینیڈا میں اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہوئی ہیں, تو ان کے بارے میں وہ پوچھتے رہے. اب شنزا نواز ان کا نام ہے. شنزا چونکہ ایک ویب سائٹ ہے پاکستان 24, اس کا سوشل میڈیا دیکھتی ہیں, تو وہ پھر ان کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے. پھر ان کی جو خوش دامن ہے ان کا بازو مروڑ کے ان کا فون بھی لے گئے. پھر آصف, وہاں پر ایک اور واقعہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان جرنلسٹ ہے, اردو نیوز میں ہی ان کے کلیگ ہے, ان کا نام ہے سبحان افتخار راجہ, ان کے دوست ہے. وہ سبحان افتخار راجہ کو بھی جو ٹیلی فون ہے وہ گیا کہ اس طرح سے جو ان کے وحید مراد کے گھر کے اوپر نا لوگوں نے دھاوا بول دیا ہے. اب یہ ٹیلی فون کہاں سے گیا؟ یہ وحید مراد نے نا جب نوک ہو رہی تھی نا باہر, تو وحید مراد نے کچھ دوستوں کو فون کرنا شروع کیا, اپنی اہلیہ کو بھی بتایا, 1-2 اور دوستوں کو بھی فون کیا. تو اب یہ نوجوان ہے نا سبحان افتخار راجہ, یہ بچہ یہاں پہ G8 نوجوان جو ہے یہ G8 مرکز میں تھا. یہ موٹر سائیکل لے کے آگے اس نے دیکھا کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں اور سادہ کپڑوں میں لوگ کھڑے ہیں. تو ایک گاڑی میں اسے ایکٹیویٹی لگی دور سے کہ کسی بندے کو بٹھایا گیا, اور اس بچے نے, اس نوجوان نے یہ سوچا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ وحید مراد ہے. تو اس نے دور سے اپنا موبائل فون آن کیا اور اس کی ویڈیو بنانے لگا. پھر گاڑی کے قریب گیا تو پیچھے سے گاڑی نے آ کے اس کو ہٹ کیا, اور پھر اس کو ہٹ کر کے نیچے گرایا. موٹر سائیکل پہ تھا یہ نوجوان. پھر اس کو مارا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, اور پھر آصف آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھینک کر یہاں پر چلے گئے, اس کا موبائل بھی لے کر چلے گئے. پھر میں حیران ہوں کہ وہ جو نوجوان ہے وہ اپنی FIR درج کرانے G8 مرکز میں, کراچی کمپنی تھانہ لگتا ہے, اس کی ایک چوکی بنی ہوئی ہے. وہاں پر حیدر صاحب ہیں کوئی جو کہ سب انسپیکٹر ہے, وہ ان کے پاس گیا. اب پہلے تو حیدر صاحب نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ ہم لیں گے نہیں درخواست. پھر انہوں نے درخواست جب لکھی, میں بھی وہاں پر گیا,
تو کہتے نہیں تھانے ہی چلتے ہیں. تو میں نے حیدر صاحب کو کہا کہ میں نے کہا ادھر ہی لے لیں درخواست. کہتے نہیں جی وہ مور نہیں ہے. تو مجھے لگ گیا کہ ان کی نیت کو ٹھیک نہیں ہے. میں نے لڑکے اور بھی تھے تو میں نے کہا حیدر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں. خیر ان لڑکوں کو سمجھ نہیں آئی تو ہم وہاں سے نکلے. تو بعد میں مجھے وہ دانش ارشاد ہیں جرنلسٹ, ان کا فون آیا کہ وہ جی وہ حیدر صاحب ہیں وہ بھاگ گئے. اب پولیس کا یہ ایسا ہی وہ بھاگ گئے دم دما کے, ٹھیک ہے, کہ میں درخواست نہ لینی پڑے کہ جن لوگوں نے نامعلوم لوگوں نے مارا ہے وہ ظاہر ہے بڑے طاقتور ہیں. اچھا اب رات کو 1 بجے وحید مراد کو اٹھایا اور اگلے دن تقریباً 1 بجے کے قریب 2 بجے کے قریب اطلاع آتی ہے کہ وحید مراد کو ہم پیش کرنے لگے ہیں. ایف آئی اے سے متعلقہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں یہاں پر عباس شاہ غالباً کا نام ہے, اور وہاں پر ایف آئی اے نے اپنا مقدمہ درج پیش کیا. مقدمہ کیا جی کہ جی انہوں نے بلوچستان کے بارے میں فیس بک کے اوپر کچھ بیان لگایا ہوا ہے. وہ پھر احمد نورانی کی جو سٹوری ہے فیکٹ فوکس والی اس کو فیس بک کے اوپر شیئر کیا ہے, جس میں جو آرمی چیف کی فیملی کے بارے میں ذکر کیا گیا, ان کے پاسپورٹس کا. تو یہ مقدمہ انہوں نے پیش کیا ہے اور آپ کے سامنے. وہاں پر جب عدالت میں وحید مراد کو پیش کیا گیا تو وہاں پر وحید مراد نے میڈیا کے وہاں پر جو ساتھی تھے ان کو بتایا کہ میں ساری رات مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے تمہارا احمد نورانی سے کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور پھر 20 منٹ پہلے ایف آئی اے کو حوالے کیا. تو اب دیکھیں ہمارا جو ایف آئی اے کا ادارہ ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹول بن گیا ہے. اس کے پاس تو اپنے جسے کہتے ہیں نا لیگل دانت نہیں, خالی اسے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھا جا رہا ہے. اٹھاتا کوئی اور ہے اور فیصلہ کوئی اور کرتا ہے. تو آصف یہی ہے. لیکن آج آپ نے بھی بیان دیا تھا بڑا پی ایف یو جے کے سیکرٹری کے طور پہ, وہ کیا بیان دیا تھا؟ وہ بیان تھا راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا. جی وہ بیان یہی تھا کہ جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا, اس کے علاوہ احمد نورانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا, یہ صحافتی برادری کسی طور اس کو تسلیم نہیں کرے گی. مرحلے میں پروگرام ختم کرتے ہیں. ایسا ہی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو talkshop777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.